नाज़रीन, आप जानते हैं दो काम ऐसे हैं जो शैतान पर बड़े भारी हैं। शैतान को उससे बड़ी तकलीफ होती है, एक अजान और दूसरा नमाज। ऐसा बदबख्त जो नमाज और अजान से इतनी तकलीफ महसूस करता हो, उसने एक बार एक बुजुर्ग हस्ती को नमाज के लिए जगाया। जी हाँ नाजरीन, बड़ा यूनिक वाकया है और ये वाकया है सैयदना अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का। एक बार आप आराम कर रहे थे, फजर का वक्त हुआ तो किसी ने आपको जगाया। आप उठे और आपने देखा कि कोई नजर नहीं आ रहा, तो आपने पूछा कौन है जिसने मुझे जगाया? तो आवाज आई कि मैं शैतान हूं। तो आपने कहा है बदबख्त, तेरा काम तो नमाज कजा करवाना है, तेरा काम तो अल्लाह रसूल के कामों से दूर करना है, तूने मुझे नमाज के लिए कैसे जगाया? अब शैतान ने बहाने बनाना शुरू किए कि मैं तो पहले से ही नेक था, मैं तो पहले से ही नेकी के काम करता हूं, मैं तो नमाज के लिए जगाना पसंद करता हूं। मगर आप जानते थे कि ये शैतान मक्कार है और ये इसका कोई खास वार है। अल्लाह वाले तो शैतान के वारों को पहचान लेते हैं। तो आपने फरमाया कि मुझे सच बताओ कि तुमने मुझे क्यों जगाया? तो शैतान कहता है कि हुजूर, बात यह है कि अगर आप नमाज के लिए ना उठते तो मुझे मालूम है कि आपको नमाज से कितनी मोहब्बत है। नमाज कजा होने की वजह से आप खूब गिरिया वजारी करते, अल्लाह की बारगाह में खूब रोते, और अल्लाह करीम आपकी वो गिरिया वजारी को कबूल फरमा कर आपको एक नमाज का गुनाह तो मुआफ फरमाता, मगर हजारों नमाजों का सवाब भी अता फरमा देता। तो मैं नहीं चाहता कि आपको हजारों नमाजों का सवाब मिले, इसलिए मैंने आपको जगा दिया, क्योंकि मैं मुसलमानों का खैर खा नहीं और मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों को ज्यादा नेकियां मिल सके। प्यारे इस्लामी भाइयों, बज़ाहिर तो ये एक वाकया है, लेकिन हमारे लिए इसमें बड़ा दर्स है, क्योंकि शैतान पहले तो हमें नेकियां करने नहीं देता। अच्छा, फिर हम नेकियां करने लग जाए तो वो नेकियों में कमी करवाने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा शुरू शुरू में बहुत सारे लोग जब नमाज शुरू करते हैं तो सुन्नत गैर मौक़िदा भी पढ़ते हैं, फर्ज भी पढ़ते हैं, नवाफिल भी पढ़ते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर नवाफिल कम हो जाते हैं। फिर हमने देखा कुछ लोगों की सुन्नतें कम हो जाती हैं और एक एक वक्त आता है कि फिर नमाज भी चली जाती है। तो शैतान के वारों को समझिए, अव्वल तो वो नेकी करने नहीं देता, नेकी करे तो उस नेकी में कमी लाने की कोशिश करता है। वो बड़ा मक्कार है, हमें शैतान के वारों को समझना है। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत सारे फरामीन हमें फजाइल दुरूद में मिलते हैं। अगर मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करूं या एक बात कहूं कि जनाब ये बताइए कि आप मुसलमान होने की हैसियत से अपनी जिंदगी में क्या क्या ख्वाहिशात रखते हैं। एक मुसलमान अपनी दुनिया कैसी देखना चाहता है, अपनी आखिरत कैसी देखना चाहता है। कभी अकेले में बैठकर लिस्ट बनाएं कि दुनिया में क्या चाहता हूं, मौत के वक्त क्या चाहता हूं, कयामत को क्या चाहता हूं। और अब मैं आपको कुछ मुख्तलिफ हदीसों का, यूं समझिए कि मजमुआ कह लें, इत्र कह लें, उसका खुलासा कहने में पेश करने जा रहा हूं कि दुरूद पाक पढ़ने वाले को क्या क्या मिलता है। उलमा बैठे हैं, तकरीबन हर ही मेरे जुमले के पीछे कोई हदीस या कोई रिवायत होगी, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कैसा कमाल का वजीफा है। मैं जो कहता जाऊं, दिल खुश हो तो सुभान अल्लाह कहते जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोजी में बरकत हो तो दुरूद पाक पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि बीमारियां दूर हो जाएं तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं आपकी टेंशन रिलीज हो जाए, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं जिल्लत तो रुसवाई से बचें तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं आपकी इज्जतों में इजाफा हो जाए तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं कि मरते वक्त कलमा नसीब हो और नबी पाक का दीदार हो जाए तो दुरूद पाक पढ़िए। बल्कि आप ये चाहते हैं कि कब्र में भी नूरे मुस्तफा से मेरी कब्र जगमगाए तो दुरूद पाक पढ़िए। कयामत के दिन नबी पाक के परचम तले उठना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। आका के हाथों जामे कौसर पीना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। बल्कि सुनिए, आका के साथ जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। मदीने जाना है तो दुरूद पाक पढ़िए। ख्वाब में सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत करनी है तो दुरूद पाक पढ़िए। मुझे बताइए, कुछ और बच गया है जिंदगी में? और कुछ चाहिए?
ہیں اور کیا چاہیے ہمیں؟ روزی میں برکت ہو، ذلت و رسوائی سے بچوں، بیماریاں اتر جائیں، ٹینشن ریلیز ہو، اللہ عزتوں میں اضافہ کرے، کلمے والی موت ملے، آقا کا دیدار ہو، اور جنت میں بھی نبی پاک ساتھ لے جائیں، جب تک زندہ رہوں مدینے جاتا رہوں۔ اس کے علاوہ تو بچتا ہی کوئی نہیں ہے نا مسلمان کے لیے۔ اب ماشاءاللہ علماء بیٹھے، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ ساری فضیلتیں احادیث میں اور روایات میں درود پاک پڑھنے والے کے لیے موجود ہیں، پھر بھی ہم درود پاک نہیں پڑھتے، پھر بھی ہم اس کو اپنا وظیفہ نہیں بناتے۔ اگر درود پاک کو ہم اپنا، اس کو کہتے ہیں نا کہ چابی ہے، یہ اٹ از اے کی آف سکسیس، کامیابی کی چابی ہے، ہر پرابلم دور کرنے کی چابی ہے، تو پلیز درود پاک کو حرز جہاں بنائیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ بلکہ وہ شاعر بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو ہمارا تو کام یہ ہے کہ بس کسی پرابلم میں پڑھتے رہیں انشاءاللہ، بلکہ پرابلم آنی نہیں ہے اگر آپ درود پاک کثرت سے پڑھ رہے ہیں۔ مولا علی فرماتے نا یہ وقت زندگی میں عمل کر سکتے ہو، قیامت کا دن عمل کا نہیں، جزا کا دن ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا، تو اس دن تو آپ کو صرف فیصلہ ہی ہونا ہے۔ تو اب پہلے ریئلائز کر لیجئے کہ یہ کتنا بڑا معاملہ ہے کہ اگر میرے اعمال ہی برباد ہو گئے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جناب یہ کون سی بات کر رہے ہیں کہ اعمال کیسے برباد ہو سکتے ہیں؟ نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، کوشش کر کے یہ اعمال کی ہیں۔ آج کے دور میں نیکی کرنا بھی آسان نہیں ہے، یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں آج کے بیان میں، کہ آج کے دور میں واقعی نیکی کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن آپ اتنی مشکل سے نیکی کر بھی رہے ہیں، مگر اس کو سنبھال رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کے بارے میں فکر مند ہے کہ نہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ چور کیسے چوری کر کے جا سکتا ہے آپ کی نیکیوں کو؟ یہی میرا آج کا ٹاپک ہے۔ اور اب آپ دوبارہ ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ بھائی بتائیں تو صحیح وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن سے نیکیاں برباد؟ میں قرآن و حدیث سے آج آپ کے سامنے کچھ اعمال ایسے رکھوں گا، کچھ کام ایسے رکھوں گا کہ جس کو کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے جس کو کہیں کہ اہم ترین معاملہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ انسان کا ایمان چھن جا رہا ہے۔ جس کا ایمان چلا گیا نا، اب اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا، چاہے اس کی زندگی سجدوں سے بھری ہوئی ہو، چاہے اس نے بہت نمازیں پڑھی ہوں، ساری زندگی روزے رکھے ہوں، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور یہ بات قرآن کہتا ہے، اللہ کا کلام کیا فرماتا ہے سنیے۔ رب کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب اس کا ترجمہ سنو۔ اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے، پھر کافر ہو کر مرے، تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا، دنیا میں اور آخرت میں سب ضائع ہو گیا، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ہمیں بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ یار بندہ مسلمان ہو کے کافر کیسے ہو سکتا ہے، ایمان والا ہو کے ایمان سے کیسے نکل سکتا ہے۔ یہ بات تو آپ کو پتا ہے نا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو تیزی سے مذہب پھیل رہا ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ، اس پوری کائنات میں سب سے تیزی سے الحمدللہ اسلام پھیل رہا ہے۔ لیکن یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے غیر مسلم، تو مسلمان بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک حدیث پاک سناتا ہوں تاکہ یہ بات اور کلیئر ہو جائے گی۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اولاد آدم مختلف طبقات میں، مختلف کیٹیگریز میں پیدا کی گئی ہے۔ 4 کیٹیگریز، 4 قسم بیان کی نبی پاک نے۔ فرمایا ایک پہلی قسم وہ ہے کہ بعض مومن پیدا ہوتے ہیں، ایمان والی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کیٹیگری میں ہمیں شامل رکھے، کیونکہ اللہ نے مسلمان ماں باپ دیے، ایمان والی زندگی دی ہے، اللہ ایمان والی موت عطا فرمایا ہے۔
لیکن سیکنڈ کیٹیگری نبی پاک نے فرمایا کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، حالت کفر پر زندہ رہتے ہیں اور حالت کفر پر ہی ان کی موت ہوتی ہے۔ بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلموں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں، کفر والی زندگی گزارتے ہیں، کفر پر بھی مر جاتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ کافر پیدا ہوتے ہیں، کافروں والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے نا کئی لوگ جو مرنے جو دنیا میں مسلمان ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کافر تھے نا، غیر مسلم تھے، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، بڑی اچھی بات ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ہانگ کانگ میں دعوت اسلامی والے جو تھے وہ ہمارے مبلغین کسی مریض کی عیادت کے لیے ہاسپٹل میں گئے۔ دعوت اسلامی کے تو طریقہ کار میں بھی شامل ہے، ہمیں بھی جانا چاہیے، مریض کی عیادت سنت ہے۔ تو وہ لوگ وہاں عیادت کرنے گئے تو برابر میں بستر پر ایک 70 سال کا ہانگ کانگ میں ایک بوڑھا شخص غیر مسلم وہ بھی لیٹا ہوا تھا، علاج کروانے آیا تھا۔ جب وہ واپس جانے لگے اس نے اشارہ کیا ذرا ادھر آئیے گا، وہ ادھر گئے تو کہا تم لوگ کون ہو؟ چہرے پہ داڑھی تھی، سر پہ امامہ تھا۔ کہا مسلمان ہیں۔ کیوں آئے تھے؟ کہا ہمارا ایک دوست ہے وہ بیمار تھا، اس کو دیکھنے آئے تھے۔ اچھا مسلمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے؟ 7 8 10 منٹ بات چیت ہوئی، اسلامی بھائیوں نے اس کو دعوت دی کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیں۔ ہسپتال کے بستر پر وہ بوڑھا شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ مگر اس سے بڑھ کر جو جس کو کہتے ہیں نا ایمان افروز بات یہ تھی کہ اگلے چند گھنٹوں بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ یعنی اس کے مقدر میں ایمان تھا تو اسپتال کے بستر پر بھی اس تک ایمان پہنچ گیا۔ یہ حدیث کا جو تیسرا حصہ ہے نا، سمجھو کہ کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں، پیدا ہی کافر کفر پر ہوتے ہیں، پوری زندگی کفر پر گزرتی ہے، مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چوتھی کیٹیگری یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، مومن پیدا ہوتے ہیں، اسلام والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ یہ چوتھی کیٹیگری ڈرانے والی ہے۔ اس سے سمجھنا ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ میں ایمان سلامت لے کر جاؤں گا۔ ایک بڑی پیاری حدیث بچے کو یاد ہے، انما الاعمال بالنیات، ہے نا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ ایک اور حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے، خاتمہ ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ ہم اس کی تو میں سے بہت ساروں کو تو فکر ہی کوئی نہیں کہ یار اچھا اس کی بھی فکر کرنی ہے، اس پر بھی کوئی بات کرنی ہے، اس کی بھی کوئی سیکیورٹی کرنی ہے۔ سوچئے نا۔ اچھا پھر اب یہ حدیث آپ نے سن لی، قرآن کی آیت سن لی، صحابہ نے بھی سنی، اولیاء نے بھی سنی، خود نبی پاک کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں جن کے صدقے میں دین ملا ہے۔ ہم تو نعت میں پڑھتے ہیں نا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، وہ آقا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہمیں ہر وقت کی فکر ہونی چاہیے، اگر nobody care about it، بات بھی نہیں کرتا کوئی۔ اعمال کو بچانے کے لیے سب سے پہلے ایمان کو بچانا ہوگا۔ اچھا اب دوسرا سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے حضرت سمجھ آ گیا کہ ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے، ایمان بڑی سینسٹیو چیز ہے، اب یہ بھی بتائیے کہ ایمان چلا کس چیز سے جاتا ہے؟ ہاں یہ اہم کوسچن ہے کہ ایمان سے بندہ خارج کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا پھر شیطان ہے نا، ابھی بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہوگا یار کیسی عجیب سی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، 50 سال کا تو ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، ساری زندگی کلمہ پڑھا اور اب ایمان سے بھی جا سکتا ہوں۔ جناب یہ بات پہلے سمجھنی ہوگی۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، 70 سال کوئی بے ایمان رہا، غیر مسلم رہا، صدق کے دل سے کلمہ پاک پڑھے، مسلمان ہو جائے گا؟ ایمان میں داخل ہو جائے گا؟ ایک جملہ ہی ہے نا، مگر دل سے کہا 70 سال کی کفر کی زندگی ایک طرف، ایمان میں آتے ہی پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کوئی 70 سال مسلمان رہ کر کوئی ایک جملہ ایسا کہہ دے معاذ اللہ، اللہ کی توہین کا، اللہ کے نبی کی توہین کا، اسلام کی توہین کا، جس سے جس کو کفریہ کلمات کہے جاتے ہیں،
تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو زبان کی احتیاط ہے. تھنک بیفور یو ٹاک. بات کرنے سے پہلے سوچو میں کیا بول رہا ہوں. یہ کہیں اس گفتگو میں میرا ایمان تو غارت نہیں ہو جائے گا. تو آج یہ خیال ہی نہیں ہے. اب اس پہ بڑی بڑی سازشیں ہوئی ہیں. فلموں کے گانے ایسے بنائے گئے, کامیڈی شو ایسے بنائے گئے, یہ کامیڈینز یا فلموں کے گانے یا جناب دوستوں میں ہنسی مذاق, کبھی دوزخ کا مذاق, کبھی جنت کا مذاق, کبھی معاذ اللہ فرشتوں کا مذاق. ہماری لمٹ ہے. ہم مسلمان ہیں, ہماری باؤنڈری. لوگ کہتے ہیں ریڈ لائن ہوتی ہے. بھائی ریڈ لائن مسلمان کی یہ ہے کہ وہ ان باتوں پر گفتگو نہیں کر سکتا, اس کا مذاق نہیں اڑا سکتا. ایک حد ہے ہماری نا. ہم جو چاہیں منہ میں بول دیں گے. دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جہاں کسی ادارے کے خلاف بات نہیں ہو سکتی, کسی پرسنالٹی کے خلاف بات نہیں ہو سکتی. ہم اس کو فالو کرتے ہیں. مگر ہم اسلام کے بارے میں, دین کے بارے میں جو منہ میں آیا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں, شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے. الٹیمیٹ گول پتہ ہے شیطان کا کیا ہے؟ کہ میں اور آپ غیر مسلم ہو کر قبر میں جائیں. وہ مرنے سے پہلے بھی آتا ہے, آخری وقت بھی بندے کے پاس آتا ہے کہ کسی طرح اس کا ایمان چھین لوں. اتنا خطرناک دشمن ہے وہ ہمارا, اور ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں, ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے. پھر دوسرا جو ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے, وہ ہے گناہوں کی عادت. روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا, اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, اور جب وہ بار بار گناہ کرتا ہے تو وہ ایک نقطہ ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے. جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اس پر نصیحت کی بات ہی اثر نہیں کرتی ہے. پھر شیطان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے اس کا ایمان چھیننا. میں آخری بات اس موضوع پہ کر لوں تاکہ اگلے عمل کی طرف جاؤں, ورنہ یہی ایک ٹاپک ایسا ہے کہ میں پورا بیان اس پر کروں, اور کرنے چاہیے ایسے بیانات کہ ایمان کی حفاظت کی فکر بہت ضروری ہے. کہ اب آپ غور کریں, شیطان جو ہے نا, میں نے جیسے بتایا کہ وہ ہمارا پکا دشمن ہے اور ہمیں آخری وقت میں ہمارا ایمان چھیننا چاہتا ہے. اب ایک شخص ہے جو روزانہ شیطان سے ہار جاتا ہے. شیطان صبح اٹھنے لگتا ہے, شیطان کہتا ہے نہیں فجر نہیں پڑھنی, سو جا. رضائی اوڑی اور سو گیا. صبح ہوئی نہیں اور شیطان جیت گیا. فائٹ ہوئی, شیطان جیت گیا. دوپہر ہوئی, ظہر نہیں پڑھنے دی, شیطان جیت گیا. مارکیٹ میں گیا, بے پردہ عورت گزری, شیطان نے کہا دیکھ لیا, شیطان جیت گیا. موبائل اٹھایا, حرام دیکھ لے, بری ویب سائٹ دیکھ لی, شیطان جیت گیا. کاروبار کرنے لگا, شیطان نے کہا جھوٹ بول دے, جھوٹ بولا, شیطان جیت گیا. دھوکہ دے دے, دھوکہ دیا, شیطان جیت گیا. سود کما لے, سود کا کام کیا, شیطان جیت گیا. جس سے روز شیطان جیت رہا ہے, مرنے سے پہلے والی جو فائٹ ہوگی ادھر بھی تو شیطان آئے گا نا اس کو سمجھانے کے لیے کہ ایمان درست نہیں ہے, مسلمان درست نہیں ہے, اللہ کا کلمہ مت پڑھ. جو روز شیطان کی مان رہا ہے, کہیں مرنے سے پہلے بھی مان گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ تو روز شیطان کی ماننے والے کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان چھین لیا جائے گا. اور جو روز شیطان کو ہرا رہا ہے, سردی کے دن ہے, جی چاہتا ہے نہ اٹھوں, شیطان کہتا ہے سو جا, کہتا نہیں میں رحمان کا بندہ ہوں. شیطان کا بندہ نہیں, وہ فجر ادا کرتا ہے, شیطان کو ہراتا ہے. شیطان کہتا ہے حرام دیکھ, وہ نہیں دیکھتا, شیطان کو ہراتا ہے. شیطان کہتا ہے حرام کما, بڑے پیسے اس کام میں, وہ کہتا ہے نہیں حرام مجھے نہیں چاہیے. شیطان کو ہراتا ہے, بے پردگی سے اسے بچاتا ہے, وہ لڑتا ہے شیطان سے روزانہ. یہ فائٹ ساری زندگی رہے گی, یاد رکھو. اور جو روز شیطان سے لڑ رہا ہے نا, انشاءاللہ جب مرتے وقت شیطان اس کا ایمان چھیننے آئے گا نا, وہ ادھر بھی شیطان کی نہیں مانے گا, کلمہ پڑھ کر قبر میں چلا جائے گا. ہم بھول جاتے ہیں, وہ نہیں بھولتا. ہم سوتے ہیں, وہ نہیں سوتا. وہ جاگ رہا ہے, وہ ہم پر حملے کر رہا ہے, باریک حملے کرتا ہے. تو پہلی بات آج سمجھ جاؤ کہ ایمان سلامت لے کر قبر میں جانا یہ ہمارا الٹیمیٹ ٹارگٹ ہونا چاہیے ایٹ اینی کاسٹ. اگر ایمان میرے ہاتھ میں نہیں رہا تو میں تو گیا نا. تو ہمیں اس کی فکر بھی کرنی ہے, اس کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں. ہماری نمازوں میں, ہماری دعاؤں میں یہ شامل ہونا چاہیے. اب بزرگوں کی دعائیں تو پڑھیں نا, نبی پاک کی دعائیں پڑھیں,
ایمان کی سلامتی کا وہاں آپ کو ذکر ملے گا، ایمان کی حفاظت کا ذکر ملے گا۔ ہماری دعا کیا ہے؟ یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے، صحت میں برکت دے دے، بڑا بنگلہ مل جائے، نوکری مل جائے۔ میں نہیں کہتا اللہ سے مت مانگو، اللہ کے سوا کس سے مانگیں گے؟ مگر آخرت بھی تو مانگو نا، ہے؟ قرآنی دعاؤں کو پڑھیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مگر فوراً کیا ہے؟ وفی الآخرۃ حسنہ، پھر آگے وقنا عذاب النار، اب میں عذاب جہنم سے بھی بچا۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ ایک اور عمل، اللہ اکبر، وہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے بھی اعمال برباد ہوتے ہیں، اور وہ عمل کیا ہے؟ حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور وہ عمل یہ ہے کہ بندہ کسی سے حسد کرے۔ اچھا، حسد نیکیوں کے ساتھ پتہ کیا کرتا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، آپ نے لکڑی جلائی اور آگ جلائی اس پر، تھوڑی دیر بعد لکڑی کا کیا حال ہوگا؟ ختم نا، خاک ہو جائے گی۔ یہ پتہ کیا کرتے ہیں جو حسد کرنے والے ہوتے؟ سارا دن نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقے کیے، رات آئی آگ لگائی اور سارے اعمال برباد کر دیے۔ یہ نیکیوں کو برباد کرنے والا کام ہے۔ اور حسد، اللہ اکبر، آج اتنا عام ہو چکا ہے، ہر دوسرے آدمی کو دوسرے سے حسد ہے، بلکہ بھائی کو بھائی سے حسد، بہن کو بہن سے حسد ہو گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسد سے بچو، کیونکہ حسد ایمان کو مونڈ دینے والا کام ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے حسد ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے جیسے سرکہ ایلوا شہد کو برباد کر دیتا ہے۔ اب سرکے کو شہد میں ڈالے، شہد کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا یہ ایمان برباد کرنے والی بیماری ہے۔ مگر آج کوئی کسی کو خوشحال دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اچھا، بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے جب اس طرح کے بیان ہوتے ہیں، میں نے کہا نا یہ لڑائی جاری رہے گی، اس بیان کے دوران بھی شیطان ساتھ چل رہا ہوگا، کسی کے ذہن میں سوال کر رہا ہوگا، یار مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر میں تو حسد نہیں کرتا۔ وہ آپ کو یہ سب کلیریفائی کر رہا ہے کہ بات ٹھیک ہے مگر میں تو حسد نہیں کرتا۔ نہیں، ایسے نہیں شیطان کو حملہ کرنے دیں گے، آج مقابلہ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو کچھ سمٹمز بتاتا ہوں، کچھ نشانیاں بتاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ میں حسد کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ پہلے تو حسد کی تعریف کیا ہے یہ سمجھ لو۔ حسد کی تعریف یہ ہے، the definition of jealousy، کہ اگر کسی شخص کو کوئی نعمت ملے تو میرا دل یہ چاہے کہ یہ نعمت چھن کر مجھے مل جائے یا کم از کم اس کی برباد ہو جائے۔ یہ حسد ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، حرام۔ حسد کی ایک جائز صورت بھی ہے، اس کو حسد نہیں کہتے، اس کو ہماری اردو زبان میں رشک کہتے ہیں، عربی میں غبطہ کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب کسی کو نعمت ملے تو بندہ کہے یا اللہ اس کو دی ہے مجھے بھی دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، اس میں جائز ہے یہ۔ لیکن جو دوسری والی سائیڈ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے تعریف پتہ چل گئی، اب کچھ نشانیاں بتاتا ہوں، چیک کر لیتے ہیں۔ اگر ٹھیک ہے میرے اندر نہیں تو پھر صحیح ہے، پھر تو اللہ کا شکر ہے میرا دل صاف ہے۔ اگر گڑبڑ ہے تو پھر علاج بھی بتاؤں گا۔ اب پہلے تو لیبارٹری ٹیسٹ کر لیتے ہیں ایک دوسرے کا۔ چیک کیجئے آپ کی لائف میں کوئی ایسا ہے، اچھا یہ ایک اور پہلے بات بتا دوں، حسد جو ہے نا ہوتا ہی اس سے جس کو ہم جانتے ہیں، جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے تعلق نہیں اس سے حسد نہیں ہوتا۔ ہمیں فیصلہ آباد میں رہ کر برازیل کے کسی شخص سے حسد نہیں ہو سکتا، ہم جانتے ہی نہیں اس کو، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ حسد کس سے ہوگا؟ یا تو کسی دوست سے ہوگا، یا کسی رشتہ دار سے ہوگا، یا اپنی فیلڈ کے کسی بندے سے ہوگا۔ آپ کاروبار کرتے ہیں نا، کسی کاروباری اپنے کسی کاروباری سے ہو جائے گا، اپنے کسی رشتہ دار سے ہو جائے گا، اپنے کسی دوست سے، اپنے کسی قریب پڑوسی سے ہو سکتا ہے، جس کو آپ جس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے نا، آپ اس سے حسد کر سکتے ہیں۔ اب چیک یہ کرنا ہے کہ میں کسی سے حسد کرتا ہوں کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو باؤنڈری بتا دی ہے۔ اب میرا لیبارٹری ٹیسٹ کہہ لیں، مدنی لیبارٹری ٹیسٹ کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو 2-3 ایگزامپلز بتاتا ہوں، اپنے آپ سے خود ہی سوال کریں، مجھے جواب نہیں دینا، آپ نے اپنے آپ سے ہی سوال کرنا ہے۔ پہلا سوال، دنیا میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے، یا عورت بھی ہو سکتی ہے، رشتہ دار بھی ہو سکتی ہے، کہ یار جب بھی اسے کوئی خوشی ملتی ہے نا،
नेमत मिलती है, तरक्की मिलती है, दौलत मिलती है, शोहरत मिलती है, तो मुझे प्रॉब्लम होता है, मुझे मजा नहीं आता। पहला सवाल अपने दिल में जवाब रखिएगा, मुझे मत बताइएगा। दूसरा सवाल, कोई ऐसा है कि जब उसकी तारीफ मेरे सामने होती है तो मुझे जरा भी मजा नहीं आता, मैं कहता हूं कोई और बात करो ना यार, उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? है ऐसा होता है ना, कभी कभी हमारे सामने किसी की तारीफ करते हैं, वो भाई नहीं यार उनका कारोबार बहुत आगे बढ़ गया यार, वो तो बड़े मशहूर हो गए, हाँ हाँ उनको तो बड़े लोग इज्जत देते हैं यार, उसकी बात छोड़ो यार, कोई और बात करो। अगर कोई ऐसा है कि उसके बारे में जब मुझसे कोई बात करता है और यहां पेन फील होता है, मैं बात बदलता हूं। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये दूसरा टेस्ट है। अब तीसरा टेस्ट है, कोई ऐसा है कि जब उसका नुकसान हो जाए, हैं, बदनाम हो जाए, उसका पैसा बर्बाद हो जाए, मार अल्लाह उसकी फैक्ट्री में आग लग जाए, उसका घर तबाह हो जाए, या उसके घराने में कोई झगड़ा हो जाए, उसकी फैमिली तितर बितर हो जाए, तो अंदर ही अंदर खुशी होती है, हाँ यार अब मजा आया, हाँ मैं तो चाहता ही यही था ये बर्बाद हो जाए। These are the 3 symptoms। ये 3 सवाल हैं आपसे, जवाब मुझे कोई ना दे, अपने दिल से पूछो। अगर किसी के बारे में इन तीनों में से कोई एक भी कैफियत है ना, तो फिर हसद और किसको कहते हैं? जनाब आप बीमार हो चुके हैं, डॉक्टर कहता है ना आपके टेस्ट के बाद शुगर हो गई है भाई, ब्लड प्रेशर हो गया, अब हुण एहतियात करो, तो तुसी हुण एहतियात करो, तुहाडे दिल विच हसद आ गया है। अगर इन तीनों में से कोई एक बात का जवाब हां में आ रहा है और कोई बंदा या कोई रिश्तेदार, औरत या फैमिली का कोई मेंबर जहन में आ रहा है, आपको पता है इतना मक्कार है शैतान, बहन को बहन से हसद करा देता है। कैसे? एक बहन खुशहाल है अपने ससुराल में, दूसरी बेचारी गरीब है, अब उसके दिल में डाल देगा ये तरक्की कर रही है, मैं पीछे रह गई, बर्बाद। नेकियां पर, अच्छा जिससे हसद कर रहे हैं ना, हम उसका बिगाड़ कुछ नहीं सकते। एक और बात सुन लेना, आज हसद इतनी खतरनाक बीमारी है कि हसद हो गया तो जल खुद ही रहा हूं मैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, वो तरक्की किए जा रहा है, ना रात को नींद आ रही है, उसी के बारे में सोची जा रहा हूं, दिल अलग जल रहा है। कयामत की आग तो अलग है, अभी से दिल जल रहा है। ये इतनी खतरनाक बीमारी है। हसद के दुनियावी सिम्टम्स बताऊं आपको, हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, आकर कान में कहते हैं, कभी पर्ची देते हैं, नींद नहीं आती, सुकून नहीं है, मैं सोचता बहुत हूं। जिसको भी ये प्रॉब्लम है ना, चेक कर ले उसने किसी ना किसी का हसद पाला हुआ है, क्योंकि वो तरक्की किए जा रहा है, तुम्हारी नींद उड़ती जा रही है, तुम सोचते ही उसके बारे में हो। प्रॉब्लम होती है यार, एक और फैक्ट्री, एक और बंगला ले लिया, एक और कोठी ले ली, एक और गाड़ी ले ली। अरे भाई ले ली तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इतनी खतरनाक ये बीमारी है कि चैन नहीं लेने देती बंदे को। ये सोचिएगा, यानी इसके दुनियावी नुकसान भी है ना, मैं अपनी फैमिली से डिस्टर्ब हो गया, मैं अपनी लाइफ से डिस्टर्ब हो गया क्योंकि मैंने किसी का हसद दिल में पाल लिया। यार इसको तो मेरे मोहल्ले में कोई नहीं जानता था, आज ये पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया, इसको इतनी इज्जत कैसे मिल गई, मैं भी तो एक। अच्छा ये पता है, सिर्फ आम लोगों में नहीं, ये उलमा में हसद हो जाता है, नात खानों में आपस में हसद हो जाएगा। जो जिस फील्ड का होगा ना, हम जिस फील्ड के, हमें अपनी फील्ड वाले से हसद हो सकता है। अच्छा इसका बयान इतना अच्छा हो गया, इसकी आवाज इतनी अच्छी हो गई। शैतान मरदूद, कि कोई खूबसूरत होता है उससे हसद हो जाता है, बहुत सारी चीजों से हसद होता है, दौलत से, शोहरत से, खूबसूरती से, ताकत से, इक़्तिदार से, कोई भी नेमत मिले। अच्छा अब सामने टेस्ट हो गया, लेबोरेटरी टेस्ट का रिजल्ट अपने पास ही रखिएगा, ठीक है। अब खुदा ना खास्ता मेरे किसी भाई को अगर हसद हो गया है तो उसको क्लेरिफाई करने का तरीका भी बता देता हूं, उसका इलाज भी बता देता हूं। उसका इलाज ये है कि सबसे पहले तो आप ये रियलाइज करें कि मुझे हसद किससे हुआ है। अच्छा हसद किससे हुआ और क्यों हुआ है? किसी के माल से हो जाता है, किसी की खूबसूरती से हो जाता है, किसी की शोहरत से हो जाता है, व्हाटएवर, कोई रीजन होगा ना, वो रीजन पहले आप रियलाइज कर लें। पहला तरीका यह है, पहला इलाज यह है कि आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरे दिल को हसद से पाक कर दे, मेरे दिल को गंदगी से पाक कर दे, दिल की सारी बीमारियों से पाक कर दे। एक तो दुआ है, अल्लाह करीम है, कबूल फरमा लेगा तो दिल पाक हो जाएगा। दूसरा, दुआ में उस बंदे को भी शामिल कर ले कि अल्लाह उसके माल में और बरकत दे दे, है? अगर वो उसके हुस्न से प्रॉब्लम है, अल्लाह उसके हुस्न में और बरकत दे दे। उसकी शोहरत से प्रॉब्लम है, अल्लाह उसकी शोहरत में और बरकत दे दे। हाँ है ये थोड़ा मुश्किल, ये एंटीबायोटिक है ना, इलाज हो रहा है ना। अब आप जब किसी के लिए दुआ करेंगे ना
کہ یا اللہ اس کے مال میں اور برکت دے دے، اور تھوڑے دنوں بعد آپ کو کوئی بندہ آ کے بتائے گا یار اس کی ایک اور فیکٹری لگ گئی، تو آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا تھا پر لگنی تھی فیکٹری۔ تیسرا طریقہ ایک اور ہے حسد سے نکلنے کا، کہ جس سے حسد ہوا ہے نا اس کو تحفہ دے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی۔ ہاں لیکن یہ بتا کے مت دینا کہ بھائی تیرے سے حسد ہو گیا تھا تحفہ لے کر آئے ہوں، مولانا صاحب نے کہا، تو اور گل خراب ہو جائے گی، تو بتانا نہیں اس کو، ہاں بتانا چلے اس کو۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لو آپ، جس سے حسد ہوا ہے نا اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم مجھے ہے، ٹھیک مجھے ہونا ہے۔ اس کو تو شاید نیکیاں مل رہی ہوں گی اگر کوئی اس کے بارے میں غیبت کر رہا ہے، بدگمانیاں کر رہا ہے، ہمیں اپنا علاج کرنا ہے۔ میرے اعمال بڑے تھوڑے ہیں۔ وہ شاعر کہتے ہیں نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ ایک تو نیکی ہوئی نہیں، ہوئی تو بچائی نہیں۔ تو دو باتیں ہو گئی آج کے بیان میں، ایمان کی حفاظت اور اپنے آپ کو حسد سے بچانا ہے۔ ایک اور عمل بڑا خطرناک ہے اور اس کو شرک اصغر کہا گیا، اور وہ بڑا باریک ہے، شیطان کا ایسا خطرناک وار ہے کہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، اور وہ ہے ریاکاری۔ اچھا ریاکاری کیا ہے؟ دکھلاوا۔ بندے کو بڑا جی چاہتا ہے یار میں نیکی کروں نا، پتہ تو چلے میں نے کیا کیا ہے، یار کمال ہے، اتنا چندہ دیا اور کوئی اعلان ہی نہیں، اتنے سجدے کیے، پتہ ہی نہیں کسی کو کہ کمرے کے اندر جا کے کتنے نفل پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں۔ تو اب نیکی کر، پہلے تو مشہور تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب تو نیکی کر فیس بک پہ ڈال، ہر چیز سوشل میڈیا پہ ڈالنی ہے۔ تو یہ جو دل کی چاہت ہے نا اندر سے، یہ سمجھو یہ بڑا باریک وار ہے، اور احادیث میں ریاکاری کے بارے میں اس قدر شدید روایتیں ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں گے نا اللہ کی بارگاہ میں، اگین وہی والی بات، باکس والی بات یاد ہے نا کہ باکس کھولا تو کچھ نہیں، ریاکار جب اللہ کی بارگاہ میں اعمال لے کر آئیں گے تو ریاکاروں سے کہا جائے گا ان کے پاس جاؤ جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے، انہی سے جا کے اپنا اجر لے لو۔ اللہ فرمائے گا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کو دکھانا تھا نا، جاؤ ان سے جا کے لے لو اجر۔ ہمارا کیا ہوگا اگر ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہمارے صدقے اگر یہ کہہ دیا گیا؟ اور یہ اتنا باریک وار ہے شیطان کا کہ پتہ بھی نہیں چلتا، کہیں نہ کہیں بہانے سے ہم سے وہ ریاکاری کراتا ہے۔ وہ مشہور حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا، اس سے کہا جائے گا تو نے کیا کیا؟ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، وہ مانے گا یا اللہ ہاں مجھے نعمتیں ملی۔ حدیث کا خلاصہ ہے اللہ فرمائے گا تو نے کیا کیا؟ کہ یا اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، جان دے دی تیری بارگاہ میں۔ یعنی آپ سوچو یار جان دینے سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا، مگر اللہ کی طرف سے کیا ارشاد ہوگا؟ تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے یہ عمل کیا کہ تجھے بہادر کہا جائے، مجاہد کہا جائے، تجھے کہہ لیا گیا اے فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو، شہید جہنم میں۔ کیوں؟ نیت اللہ کی رضا کی نہیں تھی نا، شہرت کی تھی، لوگوں کو پتا چلے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں ایک سخی لایا جائے گا، اے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں غور سے سنو، وہ سخی اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا میں نے تجھے بہت مال دیا، کہے گا ہاں یا اللہ تو نے مال دیا مگر میں نے تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کیا، میں خلاصہ کہہ رہا ہوں میں نے تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کیا۔ ارشاد ہوگا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ تجھے سخی کہہ لیا جائے، اے فرشتوں اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال دو۔ دنیا میں سخی مشہور ہو گئے تھے نا، بس اب جہنم میں جاؤ۔ تیسرا قرآن کا قاری لایا جائے گا، علم سکھانے والا لایا جائے گا۔ اللہ کہے گا تجھے اتنی نعمتیں دی، وہ کہے گا ہاں مولا نعمتیں ملی، میں تو لوگوں کو علم پڑھاتا تھا، تیرا دین پڑھاتا تھا، قرآن پڑھاتا تھا۔ فرمایا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، قاری کہا جائے، اے فرشتوں اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال دو۔ کبھی بھی سیٹسفائی نہ ہوا کریں، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ شیطان مردود پہلی کوشش یہ کرتا ہے ہماری نیکیاں نہ ہوں، اور دوسری کوشش یہ کرتا ہے کہ اچھا نیکیاں کر لی نا، اب اس کو نل اینڈ وائڈ کیسے کروں، ڈیلیٹ کیسے کرواؤں، ضائع کیسے کرواؤں۔ ادھر ہم مار کھا جاتے ہیں، ادھر ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔
बड़ा जी चाहता है लोगों को पता चले इतने हज किए हैं, इतने उम्रे किए हैं। एक्चुअली हमारी तो रोज लोगों से मुलाकातें होती है ना, माजरत के साथ किसी से मिलने जाते हैं ना, सब जगह नहीं लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है कि 15 मिनट के अंदर बंदा अपनी 15 साल की नेकियां गिनवाता है कि मैंने इतने हज किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल उम्रे पे जाते हैं, सरकार ने बड़ा करम किया है, तहज्जुद की नमाज की बड़ी पाबंदी है, तो रजब शाबान के रोजे भी रखता हूं, तो फला इलाके में भी हम गरीबों की मदद करते हैं, तो फला भी। बंदा कहे भाई साहब किसने पूछा था ये सब आपसे? हमने तो तबीयत पूछी थी आपकी, आपने तबीयत के जवाब में पूरी लिस्ट निकाल के दे दी। अच्छा अब जरा मैं चोट करने के लिए कह रहा हूं कि जो बंदा 15 साल पुराना हज याद रखे हुए है, उसको आज सुबह जो झूठ बोला है वो याद है? थोड़ी देर पहले मोबाइल उठाकर हराम देखा वो याद है? आधे घंटे पहले गीबत की थी वो याद है? आज दिन में कई गुना हुए वो याद नहीं, और 20-20 साल 25-25 साल पुरानी नेकी याद है जो बार बार लोगों को बताई जा रहा हूं। पूछे ये क्यों? देखें मुझे बताने से मुझे तो कोई नुकसान नहीं हुआ, आपका कहीं लॉस तो नहीं हो गया। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह की बारगाह में हमारी नीयतें क्या है हम सोचें। तहज्जुद तो अकेले में पढ़ता है ना बंदा, लेकिन कभी हमने पढ़ ली तहज्जुद, अब पेट में दर्द हो रहा है, सामने वाले को कैसे बताऊंगे तहज्जुद पढ़ी है? बस यार आज बहुत थका हुआ हूं। खैरियत क्यों थके हैं हाजी साहब? तो अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद में उठ जाता हूं ना। अच्छा आप तहज्जुद भी पढ़ते हैं? और हुण दिल विच ठंड पै गई, एनू पता चल गया सी तहज्जुद गुजार ने, वो नहीं ब्लू टिक आता है व्हाट्सएप पे मैसेज रिसीव, हमें लगता है मेरी इबादत इसको रिसीव हो गई और साढ़े दिल विच ठंड पै गई, और अल्लाह के बंदे रिसीव भी हो गई, उधर से डिलीट भी हो गई। क्यों बताना है? मैं जानू मेरा रब जाने है। ये समझो बात को, ये बड़ी बारीक शैतान का वार है। मस्जिद में चंदा दे, इमाम साहब को स्पेशल पर्ची जाती है, जरा हाजी साहब के लिए ऐलान करें, जरा कूलर लगाया हाजी साहब ने, मस्जिद के पंखे फला हाजी साहब ने लगाए, कालीन फला हाजी साहब ने। क्यों? आप कालीन लगा दे, रब सवाब देने वाला है। मैं हर किसी अच्छा अब अगेन मैं देखें हर अपने टॉपिक में शैतान का एक वार भी इंक्लूड कर रहा हूं। अभी शैतान पता है क्या वार कर रहा होगा? हाय हाय इतना मरदूद है ना, ये इस बयान में भी हमें कोई और बंदा याद दिला रहा होगा, ये अब्दुल हबीब भाई सही कह रहे हैं, ये फला आदमी है ना मस्जिद में ऐलान करवाता है, वो फला आदमी है ना नेकियां बड़ी बताता है, वो हमें कोई और याद दिला रहा होगा, हमें अपने बारे में फैसला नहीं करने देगा। हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है कि हम किसी को रियाकार कह सकें, क्योंकि अगर नेकी कोई ऐलानिया इसलिए कर रहा है कि लोगों को तरगीब मिले तो उसको सवाब है। क्या है? इन्नमल अमालु बिन्नियात। मैं अपने दिल को तो चेक कर लूं, हम अपने दिल को सब चेक करें, राइट लेफ्ट नहीं देखना। कि मैं जब ऐलान करने की सोचता हूं, मैं जब व्हाट्सएप या फेसबुक पे लगाता हूं, मैं जब दोस्तों को बताता हूं कुरान इतना पढ़ा, तिलावत इतनी की, बस यार आज ऑफिस में गरीब बंदा आया था, बड़ा परेशान था, मैंने तो यार उसको फौरन 25,000 रुपए दे दिए, ये किस लिए कहा? अगर अच्छी नीयत है तो ठीक है, वरना हम जानते हैं कि सामने वाला कहे अच्छा माशाल्लाह यार अल्लाह आपको सलामत रखे। प्लीज शैतान के वार को समझो। मैंने आपके सामने हदीस रखी है कि शहीद जहन्नम में जाएगा, वो शहीद जो जिहाद कर रहा है मगर दिखावे के लिए कर रहा है, वो सखी जहन्नम में जाएगा जो करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर रहा है मगर दिखावे के साथ कर रहा है अल्लाह के लिए। एक चुपता हुआ सवाल करके अगले टॉपिक की तरफ जाता हूं। अपने आप से मैं भी सवाल करता हूं, मैं खुद अपने आप से भी सवाल करता हूं, मेरे और आपके पास ऐसी कितनी नेकियां हैं जो फकत मैं जानूं और मेरा रब जाने? कभी अकेले में सवाल करना अपने आप से कि किसी को नहीं पता, दुनिया में किसी को नहीं पता, बस मैं जानूं मेरा रब जाने। सवाब तो उससे ही लेना है ना, जन्नत में तो उसी ने मुझे दाखिल करना है अपने कर्म से, मैं क्यों दुनिया वालों को बताऊं? अच्छा फिर इखलास, रियाकारी के अगेंस्ट क्या है इखलास? इखलास की तारीफ पता है क्या है? आए हाय हाय, उलमा भी कमाल करते हैं, एक जुमले में गली मुका देते हैं, कहते हैं इखलास की तारीफ यह है जिस तरह तुम अपने गुनाहों को छुपाते हो ना, इस तरह अपनी नेकियों को छुपाओ। हम में से कोई चाहता है मेरी खताएं पता चले कि मैंने कल क्या गुनाह किया, परसों क्या किया? नहीं नहीं नहीं, किसी को मेरी खता नहीं पता चलनी चाहिए, हम छुपाते हैं, मगर नेकियां सबको पता चलनी चाहिए। समझो इस वार को शैतान के। तीसरा अमल मैंने बता दिया आपको, रियाकारी। चौथा अमल जो इससे मिलता जुलता ही है, वो भी अमाल बर्बाद करने वाला अमल है,
اور وہ ہے خود پسندی. انسان جو ہے نا اپنے اندر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے خود پسندی 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے. آئے ہائے میں 70 سال نمازیں پڑھوں، 70 سال روزے رکھوں، صدقے خیرات کروں، اور ایک خود پسندی میرے سارے اعمال برباد کر دے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے اپنے بچے کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے. تو جب سفر پر جا رہے تھے تو سرائے خانہ آیا، رات کو سو گئے قافلے والوں کے ساتھ. باپ بیٹے اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھی. جب تہجد پڑھی نا تو بیٹے نے ابو کو کہا ابو یہ کیسے لوگ ہیں، سارے سوئے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں اٹھا تہجد کے لیے. تو والد نے بیٹے کو بڑا کمال کا جواب دیا کہ بیٹا تو بھی سویا رہتا تو اچھا ہی تھا. سمجھائی بات؟ یہ جملہ بڑا کمال کا ہے. آپ تہجد پڑھ کر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے نا، اور اپنے آپ کو میں نے تہجد پڑھی، دیکھو یار یہ سب سو رہے ہیں. یہی تو خود پسندی ہے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں، اس کا اپنا ہی کمال سمجھ رہے ہیں، اللہ کی عطا نہیں سمجھ رہے اسے. خود پسندی نہیں آنی چاہیے. 70 سال کے عمل برباد کرنے والا میں نے عمل آپ کے سامنے رکھا ہے. اب میں آخری بات، ایسے بہت سارے اعمال ہیں لیکن ظاہر ایک بیان میں سارے تو نہیں ڈسکس کر سکوں گا نا. میں کوشش کروں گا یا کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اعمال زیادہ ڈسکس کروں جو بہت زیادہ پینیٹریٹ کر گئے، وہ ہمارے درمیان آ چکے ہیں اور ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں اس سے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ٹرائی ٹو سیکیور یور گڈ ڈیڈز. اچھے اعمال کو بچانے کی فکر کرو نا، ہے ہی تھوڑے اور وہ بھی برباد ہو گئے تو بنے گا کیا میرا. اور اب وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کہتا ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر. اس زمانے کے جناب مستجاب الدعوات ہوا کرتے تھے. جب شیطان غالب آیا، نفس غالب آیا، لالچ غالب آئی تو ایمان بھی ہاتھ سے چلا گیا. بلم بن باعورہ کا واقعہ کس کو نہیں پتا؟ مستجاب الدعوات تھا وہ شخص، لیکن جب لالچ غالب آئی، شیطان کا داؤ چل گیا، حضرت موسیٰ کے خلاف ہوا، ان کے بارے میں بددعا کرنے لگا، اس کی زبان لٹک کر باہر آ گئی اور کفر پر اس پر خاتمہ ہوا. ہمیں ڈرنا ہے، دعائیں مانگنی ہیں، اور یہ خوف ہمیں صحابہ میں نظر آتا ہے. ہاں سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، بی بی فاطمہ، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کے واقعات تو پڑھیں. یہ تنکا اٹھا کر کہا کرتے تھے کاش میں تنکا ہوتا انسان نہ ہوتا. کیوں کہتے تھے؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور وہاں میرا ایمان نہ چلا جائے، میرے اعمال برباد نہ ہو جائیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ فکر میں آج کے بیان میں پیش کرنا چاہتا تھا. حسد سے بچنا ہے، نیت کر لیں انشاءاللہ. ہم نے احسان جتانے سے اور دکھلاوے سے بچنا ہے، خود پسندی سے بچنا ہے، اور سب سے مین جو پہلا میرا ٹاپک تھا، ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے. ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں، یقین کریں، اور وہ ایسا ڈاکو ہے شیطان کے نظر بھی نہیں آتا. اور ڈاکو تو نظر آتے نا، پولیس والا آپ کھڑا کر لیں گے. آپ کو دل کے آگے پیچھے پہرے دار بٹھانے ہوں گے. پہرے دار کون ہیں؟ آپ نے نماز پڑھ کے پہرے دار بٹھانا ہوگا، آپ نے کلمہ پاک کا ورد کرنا ہوگا. اچھا یہ بھی بڑا پرابلم ہے، سب کی تمنا کیا ہے؟ یا اللہ مرنے سے پہلے، مرتے وقت کیا نصیب کرنا؟ کلمہ نصیب کرنا. آج دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ یہ چیک کرو نا. مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں پڑھو نا. اور یہ بات بڑی عجیب بتانے جا رہا ہوں، ایک بزرگ کا جملہ میں بھولتا نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ تاکہ جس دن زبانیں بھاری پڑیں گی اس دن تمہاری زبان سے کلمہ جاری ہو جائے. موت کے وقت نا زبان بھاری ہو جاتی ہے، مگر ہم کئی ہفتے ہو گئے کلمہ نہیں پڑھا. ہم نے کتنی تسبیحاں پڑھی کلمے کی؟ روز کم از کم ایک تسبیح، 100 بار کلمہ. اچھا آپ کو پتہ ہے حدیث پاک میں افضل الذکر کہا گیا، سب سے افضل اگر کوئی ذکر ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پورا کلمہ پڑھیں یا کم از کم لا الہ الا اللہ کا ورد کریں اور آخر میں 3 بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پڑھ لیں تاکہ میری زبان کلمے کی عادی رہے. اور جو چیز عادی ہوتی ہے نا وہ پتہ کب نکلتی ہے؟ آخری بات چلیں، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات بھی ہے اور اللہ کرے کہ میرے بیان سے کوئی یہ میسج لے جائے. انسان پر جب دھکا لگتا ہے نا، چوٹ لگتی ہے،
مشکل وقت آتا ہے تو جو اندر اصلی ہوتا ہے نا باہر نکل آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کو میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاؤں گا. ایک شخص تھا, بادشاہ کے پاس آیا, کئی زبانوں کا ماہر, ایکسپرٹ. اس کی زبان اتنی فلوئنٹ تھی کہ اس نے چیلنج کیا کہ میری اوریجنل زبان پہچان کے بتائیں. عربی بھی تو انگلش بھی تو اردو بھی تو فرینچ بھی, جس زبان میں بات کریں اس زبان میں وہ جواب دے, بڑی فلوئنٹ جواب دے. کوئی نہیں پہچان سکا. ایک شخص آیا, کہتا بادشاہ سلامت مجھے تھوڑا ٹائم دے, میں اس کو پہچان لوں گا. کہا کیسے؟ کہا مجھے اس کے ساتھ ہی رکھ دیں اپنے محل میں. ان دونوں کو ایک ہی کمرہ دے دیا. صبح ہوئی تو وہ بندہ کمرے سے باہر نکلا, جب سیڑھیوں پہ آیا تو پیچھے سے اس نے اسے دھکا دے دیا. وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے گرا اور اب اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, گالیاں نکالنا شروع کر دی. کہا بادشاہ سلامت جس زبان میں گالیاں دے رہے نا یہ اس کی اصل زبان ہے. جب بندے کو جھٹکا لگتا ہے نا تو اس کا اصل باہر آتا ہے. اس کو اور آسان سمجھا دیتا ہوں. کوئی سالن لے کر, پیالہ لے کر ہمارے قریب سے گزرے, اس کو ٹھوکر لگے گی تو برتن سے کیا نکلے گا؟ سالن گرے گا نا. اور اگر کوئی پانی کا پیالہ لے کے جا رہا ہے, اس کو ٹھوکر لگائیں گے تو کیا گرے گا؟ تو جو ٹھوکر لگتی ہے نا, جو اندر ہوتا ہے نا, وہی باہر نکلتا ہے. اب مثال دیتا ہوں, آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, گاڑی پہ جا رہے ہیں, اچانک بریک لگا, ایکسیڈنٹ ہونے سے بچے آپ, کیا نکلا زبان سے؟ کچھ لوگوں کی زبان سے اس وقت گالی نکلتی ہے اور کچھ لوگوں کی زبان سے ماشاءاللہ اس وقت بھی یا رسول اللہ نکلتا ہے, لا الہ الا اللہ نکلتا ہے, یا غوث اعظم نکلتا ہے. کیوں؟ اندر اچھا بھرا ہوا ہے. جب جھٹکا لگانا تو اندر والا باہر آ گیا. اور ہم نے دیکھا ہے اس وقت کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان سے اس وقت بھی گالی نکلتی ہے, بری بات نکلتی ہے, ارے تیری تو. کیوں؟ اندر گندا بھرا ہوا ہے. اپنے برتن کو صاف رکھنا, موت کے وقت ایک جھٹکا لگنا ہے. اور جب جھٹکا لگے نا تو میری زبان کلمہ پڑھ لے, میری زبان میرے آقا کا نام لے لے, میری زبان درود پاک پڑھ لے. اندر اچھا ہونا چاہیے. بری محفلیں چھوڑ دو, برے دوست چھوڑ دو, ورنہ یہ گندگی بھر جائے گی دل میں. اور روزانہ کم از کم 100 بار نیت کرو کہ کلمہ پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں, ابھی کلمے پڑھتے رہو تاکہ مشکل وقت جب آئے, جب سکرات کے وقت زبان بھاری ہو جائے تو میری زبان کلمہ پڑھنے والی بن جائے. تو انشاءاللہ کلمے کے عادی بن جاؤ اور ایسے دوستوں سے بچو, ایسی محفلوں سے بچو جہاں کفریہ باتیں کی جاتی ہیں. میرے رضا نے تو 100 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. اور چور بھی کیسا ہے شیطان؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تیرا ایمان چھیننے آیا ہے اور تو سو رہا ہے, تجھے فکر ہی نہیں.